अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड इवनिंग। आज के प्रोग्राम में बहुत सी चीज़ों का अहाता करने जा रहे हैं, जहां हम एक तरफ देख रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी कायद की तरफ से मुताद्दिद खतूत लिखे गए, लेकिन बिला आखिर आज आर्मी चीफ की तरफ से वाज़े तौर पर कह दिया गया कि उनको कोई ख़त मौसूल नहीं हुआ है। दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं कि IMF के वफ़द की पाकिस्तान आमद के मौके के ऊपर उनको अपोजिशन की तरफ से डोजियर भी दिए जा रहे हैं और ये भी बताया जा रहा है कि कहाँ कहाँ इलेक्शन में उनका मैंडेट चुराया गया। तीसरी तरफ हम ये भी देख रहे हैं कि अदलिया में कुछ अच्छी खबरें नहीं आ रही हैं। गुज़श्ता रोज़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान रुखसत हो रहे थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उस इशाइये में कुछ जजेस की शिरकत ना करना ये वाज़े पैगाम देता है कि सुप्रीम कोर्ट के बाद अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी मसाइल पैदा हो रहे हैं। इन तमाम चीज़ों का अहाता करने के लिए सबसे पहले प्रोग्राम के पहले हिस्से में मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा का हिस्सा भी हैं और मेंबर पार्लियामेंटेरियन भी हैं, अली मोहम्मद खान साहब मौजूद हैं। अली साहब, बहुत शुक्रिया सर आपका वक्त देने के लिए। पहले तो ये फरमाइएगा सर कि बानी चेयरमैन की तरफ से मुतादिद खतूत लिखे गए, लेकिन उनको ओपन लेटर्स का नाम दिया गया। पहले तो मैं ये जानना चाहूँगी कि वैसे तो वो सोशल मीडिया की जीनत बने, लेकिन आज आर्मी चीफ की तरफ से बड़ा वाज़े तौर पर यह कहा गया कि उनको कोई ख़त मौसूल नहीं हुआ। तो इस पर PTI की राय क्या है सर? जी, बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मोहम्मद। शब जुमा है और आज बड़ी मुबारक रात है। आपको, आपकी पूरी टीम को, पाकिस्तान को मुबारक हो, इस दुआ के साथ कि पाकिस्तान वो मुल्क बने जो ख्वाब अल्लामा इकबाल ने देखा और जिसको ताबीर अल्लाह ताला ने हमें मोहम्मद अली जिन्ना साहब के हाथ से, कायद आज़म के नाम से जिनको दुनिया जानती है, हमें दिया। अल्लाह करे पाकिस्तान वो मुल्क बने और हमारी ज़िंदगी में बने और अल्लाह आपसे, मुझसे, हम सबसे इसके लिए काम भी ले। देखिए, जेल से बड़े लीडर्स लिखते हैं, किताब भी लिखते हैं, खतूत भी आते हैं और वो फिर हिस्ट्री का हिस्सा बनते हैं, तारीख का हिस्सा बनते हैं। खान साहब की जो लेटर्स हैं, ये एक रुदाद है एक ऐसे वज़ीर आज़म की, जो सिर्फ सियासतदान नहीं है, जो एक फिलैंथ्रोपिस्ट है। बल्कि मेरे एक दोस्त हैं, हमारे वर्कर हैं सज्जाद अनवर, हमको लाला जी कहते हैं, पुराने सियासी कारकुन हैं। उन्होंने बड़े ज़माने पहले मुझे एक बात की, उन्होंने कहा सियासतदान तब तक सियासतदान हो ही नहीं सकता जब तक वो सोशल वर्कर ना हो। तो एक सोशल वर्कर है इमरान खान, एक नेशनल हीरो है, एक स्पोर्ट्स स्टार है, इंटरनेशनल फिगर है और साबिक वज़ीर आज़म। तो उन्होंने जो उनको अपने ज़हन से नज़र आया कि पाकिस्तान में क्या गलत हुआ है और पाकिस्तान के क्या मसाइल हैं, पाकिस्तान की इकोनॉमी के जो मसाइल हैं, पाकिस्तान की जो रूल ऑफ लॉ की सिचुएशन है, जो इदराजाती तक़सीम है, जो सिविल मिलिट्री इम्बैलेंस है, जो सिविल सुप्रीमेसी की सिचुएशन है, जो शख्सी आज़ादियाँ हैं, जो सियासी आज़ादियाँ हैं, जो ह्यूमन राइट्स हैं, इन सब पे इमरान खान साहब ने इन तीनों तफसीली खतूत में, इंक्लूडिंग जो चौथा है चीफ जस्टिस साहब को, उसमें लिखा है। अब इमरान खान साहब ने बतौर साबिक वज़ीर आज़म किसी और मुल्क के नहीं, अपने मुल्क के चीफ जस्टिस, अपने मुल्क के आर्मी चीफ को लिखा है। तो मैं समझता हूँ कि ये एक हिस्ट्री का हिस्सा बन गया है और ओपन लेटर होते ही ऐसे हैं, ज़ाहिर है वो किसी एड्रेस पे तो नहीं जाते। अब उसका क्या रिस्पॉन्स आता है वो तो देखेंगे, लेकिन मैं समझता हूँ कि खान साहब ने अपनी तरफ से एक ज़िम्मेदारी पूरी की है, एक साबिक वज़ीर-ए-आज़म और कौम के एक बड़े लीडर के तौर पे, कि उन्होंने सारे मसाइल का ज़िक्र और उनका एक मुमकिन हल भी तजवीज़ किया है। दूसरा ये फरमाइएगा सर कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही की तरफ से, बल्कि बानी चेयरमैन की तरफ से ही सुप्रीम कोर्ट में भी ख़त लिखा गया, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को भी ख़त लिखा गया, लेकिन वो ख़त आगे कमेटी को भेज दिया गया है। आप उम्मीद करते हैं कि उस ख़त का कोई नतीजा निकल सकेगा, या जिन चीज़ों की निशानदही खान साहब की तरफ से की गई है उस ख़त में, उसके ऊपर कोई एक्शन लिया जा सकेगा अदलिया की सतह के ऊपर? देखिए, कुछ तो इसमें लीगल इश्यूज़ हैं। मोहतरम चीफ जस्टिस साहब मेरे सूबे के हैं। मुझे उनकी अदालत में वकालत का तो मौका नहीं मिल सका, क्योंकि जब वो हाई कोर्ट के जज लगे थे उस ज़माने में मेरी शागिर्दी का ज़माना था। मेरे उस्ताद मोहतरम लतीफ़ लाला, अल्लाह उनको मग़फ़िरत नसीब करे, शहीद कर दिए गए 1 साल 2 साल पहले। तो उस ज़माने में उनके साथ हम पेशावर हाई कोर्ट होते थे। आफरीदी साहब नए-नए जज बने थे और उसके बाद उनकी तरक्की हुई और चीफ जस्टिस और यहाँ भी अब माशाल्लाह से है। तो जो उनके लीगल हवाले से जो चीज़ें हैं, जो अदलिया के हवाले से चीज़ें हैं, जो रूल ऑफ लॉ के हवाले से चीज़ें हैं, 26वीं आईनी तरमीम के बाद सुप्रीम कोर्ट की जो मौजूदा खदोखाल हैं, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो ट्रांसफर पोस्टिंग्स हुई हैं, जो सीनियरिटी के हवाले से कुछ फैसले आए हैं, जो सिटिंग जजेस हैं, उनकी जगह कुछ और जो चीज़ें हुई हैं, तो उसके हवाले से तो चीफ साहब, ज़ाहिर है चीफ जस्टिस साहब उस पे फैसला साज़ी कर सकते हैं। लेकिन कुछ पॉलिटिकल भी इश्यूज़ हैं और सियासी मसाइल का जो इश्यूज़ हैं, उसका हल भी सियासी होता है। उसमें तो चीफ जस्टिस साहब अपना रोल नहीं प्ले कर सकते, वो तो सियासतदानों ने करना है और वो जो एस्टेब्लिशमेंट के साथ एक रोल रहा है पाकिस्तानी सियासत में, उनका भी एक रोल उसमें ज़रूर बनता है। लेकिन चीफ जस्टिस साहब की बड़ी ज़िम्मेदारी मेरे ख्याल में यही बनती है
کہ وہ جو عدلیہ ہے اس پہ لوگوں کا اعتماد بحال ہو اور سینئر جونیئر کا فرق ہو اور اس میں لوگوں کو یہ لگے کہ یہاں سے اب ہمیں انصاف ملے گا، کیونکہ جو 6 ججز کا اسلام آباد ہائی کورٹ کا لیٹر تھا ابھی تک اس پہ کوئی جو ہے وہ ایکشن نہیں ہوا، حالانکہ وہ بہت بڑا ایکشن ایشو تھا۔ پھر وہ یاد آپ کو ہوگا جو کمشنر راول پنڈی کے جو ریولیشنز تھے، کہ جو انکشافات تھے، آج تک کسی کو یہ نہیں پتہ لگا کہ کمشنر راول پنڈی کے انکشافات کا ہوا کیا۔ تو یہ بہت سی ساری چیزیں ہیں جس میں چیف صاحب جناب افریدی صاحب اس پہ اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں، چیف جسٹس آف پاکستان۔ سر یہ فرمائے گا کہ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب صاحب کی طرف سے IMF کا وفد جو پاکستان میں موجود ہے ایک ڈوسیئر دیا گیا ہے، اور اس میں بڑے واضح طور پر جو الیکشن کا مینڈیٹ جو بظاہر پاکستان تحریک انصاف کا بیانیہ ہے کہ چرایا گیا اور جن مسائل کا اس وقت پارٹی سامنا کر رہی ہے وہ ان کو بتایا گیا ہے، لیکن آپ یہ بتائیے گا کہ کیا واقعی کوئی فائدہ ہو سکے گا IMF کے وفد سے یہ تمام چیزیں ڈسکس کر کے، کیونکہ ان کے مینڈیٹ کا تو یہ حصہ نہیں ہے؟ دیکھیں کسی بھی سورن ملک میں آپ نہیں کر سکتے، لیکن ہم نے اپنی سورنٹی تو گروی رکھی نا، آج سے تو نہیں کیا یہ سارا۔ یہ ایک زمانہ تھا جب ہم دنیا کو قرض دیتے تھے، انہی اداروں کو ہم قرض دیتے تھے، آج ہم ان سے قرض لینے پہ مجبور ہیں۔ ہم جب حکومت میں آئے پہلے 6 مہینے کتنا رجسٹ کیا، آپ کو یاد ہوگا خان صاحب نے، اس وقت کے ہمارے وزیر خزانہ جناب اسد عمر بھائی، وہ تو چاہتے ہی نہیں تھے کہ ہم IMF کے پاس جائیں، اور اس پہ ہمیں کتنی تنقید ہوتی تھی کہ آپ کیوں نہیں جا رہے، کیوں نہیں جا رہے۔ جب گئے پھر کہا کیوں گئے؟ خان صاحب جب ہم حکومت میں نہیں آئے تھے، مجھے یاد ہے خان صاحب نے کہا تھا کہ میں کسی صورت نہیں جاؤں گا، لیکن ہمیں جانا پڑا، کیونکہ ماضی کے جو حکمران تھے ان کی غلط پالیسیز کی وجہ سے خزانہ اتنا دیوالیہ تھا کہ آپ کو مجبوراً جانا پڑا۔ لیکن پھر ہم نے 6 کی GDP پہ ملک چھوڑا بھی۔ کورونا کے دوران جب جاپان، جرمنی اور انڈیا، امریکہ کوئی منفی میں، کوئی زیرو پہ جا رہا تھا GDP میں، ہم 3 پہ جا رہے تھے۔ یہ کسی نے سوچا ہے کہ کس طرح یہ سارا ہوا؟ تو اب اگر وہ انٹرفیئرنس کر رہے ہیں تو یہ دعوتیں کس نے دی ہیں؟ یہ ملک کو جو دیوالیہ کس نے نکالا ہے؟ یہ سٹیل مل کس کی وجہ سے دیوالیہ ہوا؟ یہ PIE کس کی وجہ سے بیٹھا ہے؟ یہ ریلوے کو کس نے تباہ کیا؟ پاکستان کو کس نے قرضوں کے بوجھ میں ڈالا؟ انہی کے حوالے آپ نے حکومت کر دی۔ یہ اگر عمران خان ریپلیس ہوتا ہے تو پھر عمران خان سے بہتر آدمی سے ریپلیس ہونا، ان لوگوں سے کیوں ریپلیس ہو رہا ہے جی who are part of the problem؟ This PMLN پیپلز پارٹی کی جو لیڈرشپ ہے، they are the problem. They are part of the problem, they're not part of the solution. تو بالکل آئیڈیلی اسپیکنگ نہیں ہونی چاہیے انٹرفیئرنس، لیکن یہ چیزیں انہوں نے خود دعوت دی ہیں، انہوں نے خود ان کو اتنی انٹروژن کی ہے کہ آپ کی جو فورن پالیسی ہے، آپ کا تو آج فورن منسٹر کوئی نہیں ہے، جس کو لگایا ہے اس کو تو خزانہ میں لگانا چاہیے تھا، اجازت ہی نہیں تھی نا، حکومت تو ظاہر ہے آپ نے لی نہیں ہے، حکومت تو آپ کو دی گئی ہے کہ لو کرو۔ آپ دیکھیں اگر حکومت یہ انہوں نے جیتی ہے اور اگر حکومت ان کو دی نہیں گئی کہ لو کرو، آپ نے زبردستی کرنا ہے، تو آج وزیر اعظم کون ہوتا؟ آج شہباز شریف صاحب کی جگہ میاں صاحب وزیر اعظم ہوتے ہیں نا، ان کے لیڈر تو میاں صاحب ہیں نون لیگ کے۔ تو مطلب ہے کہ سارا ہی جو ہے ایک ہائیبرڈ پلس رجیم ہے، تو پھر آپ مزے لیں ہائیبرڈ پلس رجیم کے، ہر چیز میں انٹروژن ہوگی جو نہیں ہونی چاہیے لیکن ہوگی۔ سر یہ فرمائے گا کہ پاکستان تحریک انصاف میں اختلافات تو چلیں، باقی جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان میں بھی اس قسم کی خبریں آتی ہیں، لیکن اب PTI کے حوالے سے خبریں بہت زیادہ آ رہی ہیں۔ ابھی ریسنٹلی شیر افضل مروت صاحب کو پارٹی سے نکال دیا گیا، اور اس کے بعد انہوں نے جو گفتگو کی ہے اگر آپ سن سکے ہوں تو وہ آپ کو نہیں لگتا کہ ان کے ساتھ کسی قسم کی کوئی زیادتی کی گئی ہے یا عجلت میں یہ فیصلہ کیا گیا ہے؟ مروت صاحب کی بڑی خدمت ہے، ان کی اگریسو پرسنالٹی ہے، اور یہ ان کی شخصیت کی جو ایگریشن ہے اسی کی وجہ سے وہ نکلے تھے۔ اگر وہ ڈوسائل سی پرسنالٹی ہوتی، خاموش طبع ہوتے، تو وہ نہ نکلتے پھر ان سخت حالات میں، تو نکلے، انہوں نے خدمت کی ہے، کچھ ایشوز ان کے رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ان کو ایک موقع دیا جانا چاہیے، خان صاحب ان کو سنیں، ان کا موقف بھی لیں، اور اس کے لیے کمیٹی بھی خان صاحب نے بنائی ہے اسد قیصر صاحب کی سربراہی میں۔ اسد صاحب کو اس میں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ میرے خیال میں مروت صاحب کو ایک بار سن ضرور لینا چاہیے، اس کے بعد جو بھی فیصلہ خان صاحب کی طرف سے آئے گا، ظاہر ہے سب اس کو من قبول کریں گے، ہمارے لیڈر ہیں، فاؤنڈنگ چیئرمین ہیں، ہمارے ہیرو ہیں، لیکن میرے خیال میں مروت صاحب کو سننا ضرور چاہیے۔ اور پارٹیاں جو ہیں یہ پارٹی میں بہت کچھ برداشت کرنا پڑتا ہے، صبر سے چلنا پڑتا ہے، خاص کر ان حالات میں جب لیڈر جیل میں ہے، سب کو جو ہے صبر سے کام لینا چاہیے۔ مروت صاحب کو بھی احتیاط کرنی چاہیے، باقی لیڈرشپ کو بھی صبر سے کام لینا چاہیے، کیونکہ اس وقت ہمارے جو مخالفین ہیں وہ کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے پارٹی میں پھوٹ پڑے، اختلافات ہوں، گروپنگ ہو۔ اس وقت ہمیں کسی گروپنگ سے بچنا ہے، اختلافات سے بچنا ہے۔ یہ بھی بہت بڑا اللہ کا ایک کرشمہ ہے کہ تحریک انصاف خان صاحب کے اندر ہونے کے باوجود
इतनी ज़्यादा सीटें जीत गई, अभी तक पार्टी मेनली अंदर की जो है वो सारी इंटैक्ट है, वर्कर इंटैक्ट है। खान साहब जो है इस वक्त पार्टी को लीड करते हैं, बैरिस्टर गौहर साहब बाहर उसको लीड कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि इन हालात में थोड़ा सा एहतियात सब बरतें तो बेहतर है। मैं समझता हूँ कि मरवत साहब को अगर ये मौका मिलता है तो उनको भी मुस्तकबिल में ज़्यादा एहतियात करनी चाहिए। उनकी खिदमात हैं, इस हवाले से मैं कहता हूँ कि उनको एक सुनना ज़रूर चाहिए, उनको एक मौका ज़रूर मिलना चाहिए। सर लेकिन ये फरमाएगा कि स्वाबी जलसे में जो कुछ हुआ, जिस तरीके से कुछ कायदीन को तकरीर करने का मौका भी मिला, लेकिन कुछ लोगों ने, जिसमें शौकत यूसुफजई साहब भी शामिल थे, उन्होंने कहा कि बद इंतज़ामी देखने में आई पीटीआई के अंदर और इस डिसिप्लिन को अब दोबारा से ठीक करने की ज़रूरत है। तो आपको नहीं लगता कि पार्टी के अंदर कुछ मसाइल ऐसे भी मौजूद हैं और इसी वजह से बैरिस्टर सैफ साहब से भी उनका ओहदा ले लिया गया है और मरवत साहब जैसी शख्सियात को भी निकाला गया है? तो ये पार्टी क्या इसी हवाले से असर नौ तरतीब दी जा रही है? कुछ तो पार्टी की इंटरनल अफेयर्स हैं, मुनासिब नहीं है मैं उस पर कमेंट करूँ। लेकिन यस, जुनैद साहब आए हैं, हमारे सदर हैं, भाई हमारा हमारा तो साथी है पुराना। और खान साहब का 96, 97, 98 का वर्कर है। पार्टी को बनते, बिगड़ते, बढ़ते, नई लीडरशिप आते सब जुनैद साहब के सामने हुआ है। तो ज़ाहिर है वो जब सदर बने हैं तो वो अपनी टीम ज़रूर लेके आएंगे, जो उनका राइट है कि वो जो समझते हैं कि जिन लोगों से वो ज़्यादा काम ले सकते हैं तो वो ज़रूर लेके आएंगे। जहाँ तक बैरिस्टर सैफ साहब का ताल्लुक है, मेरे ख्याल में उनके पास जो उनका मेन ओहदा है जो इंफॉर्मेशन का है, एडवाइजरी का, वज़ीर आला साहब के सूबाई हुकूमत का, वो तो मेरे ख्याल में उनके पास है, तो अपनी वो ड्यूटी करेंगे। तंजीमी अमूर जुनैद साहब ज़ाहिर है किसी और से काम लेना चाहेंगे, जो उनका राइट है एज अ प्रेसिडेंट ऑफ द प्रोविंस। तंजीमी अमूर अगर इंतज़ामी हुकूमती अमूर से दूर हुए हैं या हो रहे हैं, तो ये पार्टी के लिए मैं समझता हूँ अच्छी बात है। ये भी फरमाएगा सर लास्टली कि ये जो स्वाबी के जलसे में हुआ था उसके बाद जुनैद अकबर साहब ने कई कायदीन से मुलाकात भी की, तो आपके ख्याल में ये जो पार्टी की रीस्ट्रक्चरिंग हो रही है खैबर पख्तूनख्वा में, इसके बाद क्या पंजाब का नंबर भी आएगा या आपको लगता है कि सिर्फ एक सूबे तक महदूद रखा जाएगा इन तमाम चीज़ों को जो कि पार्टी के अंदर की जा रही हैं? होना चाहिए या नहीं होना चाहिए ये तो मैं मौक़िफ़ अपना पार्टी फोरम पे दूँगा, लेकिन कुछ जो हुआ है उस पे मैं बात कर लेता हूँ कि कुछ चेंज हुआ है। हमारी जो एक्स एमएनए है, हमारी सिस्टर हैं आलिया हमज़ा बीबी, उनको उन्होंने चीफ ऑर्गेनाइज़र पंजाब खान साहब ने लगाया है। काम करने वाली खातून है, अभी उनको पॉलिटिकल कमेटी में भी लेके आए हैं, तो आई प्रे फॉर हर, आई विश हर द बेस्ट ऑफ लक। और बहुत से लोगों को शायद नहीं पता वो बाय क्वालिफिकेशन इंजीनियर भी हैं, तो पढ़ी-लिखी खातून है, कुर्बानी दे के आई हैं। होपफुली वो अच्छा करेंगी। बाकी वहाँ पंजाब की लीडरशिप में हमाद साहब अभी तक हैं, छोटा भाई है मेरा और खुद भी बैरिस्टर है और एक सियासी खानदान से ताल्लुक है। मुश्किल में है, मुश्किलात हालात जो हैं वो ज़्यादा हैं उनके लिए, लेकिन इंशाल्लाह आई एम श्योर वर्कर आदमी है, निकल आएगा इन मुश्किलात से। अच्छा, पंजाब की जो मेन लीडरशिप है, शाह साहब अभी तक जेल में हैं, हालाँकि वो तो मरकज़ी लीडर हैं, लेकिन पंजाब से ताल्लुक है। मियाँ महमूद साहब जेल में हैं, अपना सेंट्रल जज चौधरी साहब जेल में हैं, गवर्नर हमारे सरफराज चीमा साहब, हमारे उमर चीमा साहब हैं, उमर सरफराज चीमा, व्हाट अ वर्कर ही इज़, वो भी अभी तक जेल में हैं। डॉक्टर यास्मीन राशिद साहब, ये लीडरशिप जब आएगी तो फिर आप पंजाब का असल चेहरा सामने आएगा। लेकिन मैं समझता हूँ जब तक वो नहीं आते बाहर, तो ये लीडरशिप अपना किरदार अदा करेगी। हमारी सपोर्ट तन मन धन उनके लिए हाजिर है। सर आखिर में ये फरमाएगा कि अदलिया में इस वक्त जो कुछ हो रहा है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट और फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तैनाती, वो खुद अपने आप में बड़ी कंट्रोवर्सी क्रिएट कर रहा है। तो आपके ख्याल में इससे बज़ाहिर अदलिया कमज़ोर हो रही है या आपको लगता है कि हुकूमत की भी यही ख्वाहिश है कि अदलिया के हवाले से पहले जो एक परसेप्शन पाया जाता था वो परसेप्शन ख़त्म हो और अदलिया के मुकाबले में हुकूमत ज़्यादा मुस्तहकम हो? आईनी तरमीम तो एक मुक़द्दस काम है। उसको तो ऐसे तरीके से होना चाहिए कि उसके एक-एक स्टेप से जो है एहतराम झलकता नज़र आए कि यार आईन में तरमीम हो रही है। किसी मुल्क के और मसले के लिए तो इतनी तेज़ी और इतनी उजलत नहीं होती। ये क्या मसला था? क्या मरमाने था कि इन्होंने लोगों को इस पे डिबेट नहीं करने दी और इस पे एक आज़ाद फ़ज़ा में वो तरमीम नहीं होने दी, बल्कि वो रातों-रात कर ली गई। क्यों? क्योंकि 26वीं आईनी तरमीम के ज़रिए सुप्रीम कोर्ट पे एक हमला आवर हुई है फॉर्म 47 की हुकूमत और उनके कुछ आका जो इनकी सपोर्ट है इनको, और उसके साथ-साथ चीफ जस्टिस का जो ओहदा है, कितनी तकरीम का बायस है, कितना बड़ा ओहदा है। उसके साथ जो किया गया, जो सीनियर जुडिशरी के साथ, मैं समझता हूँ ये सारा कुछ एज़ अ वकील मैं कह रहा हूँ, वकला के लिए इस पे बड़ी तकलीफ है और आपने देखा 2 दिन पहले वकला निकले, एहतजाज किया है। तो बिल्कुल मैं तो समझता हूँ कि इससे हमारी हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट जो हैं वो मजबूत नहीं हुई। ये जो हुकूमत कर रही है मजबूत नहीं हुई।
بلکہ وہ جو ہماری جوڈیشل موومنٹ تھی جو ہم نے وکلا نے چلائی تھی مشرف صاحب کے زمانے میں، اس کے ثمرات کو ضائع کرنے کے مترادف ہے۔ ایک ملک کو اگر آپ نے خدا نخواستہ نقصان پہنچانا ہے، تباہ و برباد کرنا ہے تو کچھ نہ کریں، اس کی عدلیہ کا نظام کو ڈسٹرب کرنا ہے، یہ کرنے جا رہی ہے یہ نااہل حکومت۔ بہت بہت شکریہ علی محمد خان صاحب، پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما اور ممبر پارلیمنٹیرین میرے ساتھ موجود تھے۔ یقیناً پارٹی پالیسی کے حوالے سے ایک بڑی کلیئرٹی کے ساتھ انہوں نے بات کی ہے تمام انسٹیٹیوشنز، اور خاص طور پر پی ٹی آئی کا اپنا جو ایک اس وقت سینیریو ہے، خاص طور پر کچھ قائدین کو نکالنے اور کچھ قائدین کو دوبارہ مختلف عہدوں سے ہٹانے یا رکھنے کے اوپر، اس میں پی ٹی آئی کی پالیسی کیا کہتی ہے اس کی انہوں نے وضاحت کی۔ ایک مختصر وقفے کے بعد کچھ دیگر ایشوز کے اوپر بھی بات کریں گے۔ بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جس طریقے سے اپوزیشن کا ایک اپنا موقف ہے مختلف ایشوز کے حوالے سے، وہیں پاکستان کے اندر اس وقت پاکستانی حکومت اس حوالے سے بھی کافی پر امید نظر آتی ہے کہ ایک طرف ترکی کے صدر پاکستان میں 5 سال کے بعد پہنچے ہیں، 24 کے قریب یادداشتوں پہ اور اگریمنٹس پہ دستخط ہو گئے، لیکن ان میں سے پریکٹیکلی کتنے منطقی انجام تک پہنچ سکیں گے یہ بھی ایک بڑا سوال ہے۔ لیکن دیکھنا ہوگا کہ حکومت جس رفتار سے بین الاقوامی سطح کے اوپر کوششیں کر رہی ہے، ایک طرف آئی ایم ایف کا وفد پاکستان میں ہے، لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ وہ کبھی چیف جسٹس آف پاکستان سے ملاقات کر رہا ہے، آج ان کی وکلا تنظیموں سے بھی ملاقات ہوئی ہے جس میں سپریم کورٹ بار بھی شامل ہے۔ اب دیکھنا ہوگا کہ آیا کیا ان کی ڈومین میں وہ تمام چیزیں آتی ہیں جس کے پیرائم کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ یہ ملاقاتیں کر رہا ہے، اور ایک طرف پاکستان کو شاباشی بھی دی جا رہی ہیں تو دوسری طرف کچھ اور شرائط عائد کرنے کی بات بھی کی جا رہی ہے، جس میں جو سول بیوروکریسی ہے ان کے ایسٹس کا ظاہر کرنا، نئے ٹیکسز کا نفاذ، پھر بجلی کے نرخوں کے اوپر بھی حکومت کی طرف سے جو درخواست کی گئی ہے، پھر موسمیاتی تبدیلی کے اوپر بھی 1 سے 1.5 ارب ڈالر کا مزید لون جو ہے وہ پاکستانی حکومت مانگ رہی ہے۔ آخر چل کیا رہا ہے بیک گراؤنڈ میں؟ بظاہر سامنے تو تصویر بڑی خوبصورت نظر آ رہی ہے۔ اس کے اوپر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ جو شخصیت موجود ہے کہ حکومتوں کا حصہ بھی رہے ہیں، سیاسی جماعتوں کا بھی حصہ رہے ہیں، اور خاص طور پر معیشت کے حوالے سے جو سمجھ بوجھ رکھتے ہیں وہ پاکستان میں صرف چند ہی لوگ رکھتے ہیں، ان میں وہ بھی شامل ہیں۔ محمد زبیر صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، سیزن پولیٹیشین ہیں، آج ہم نے ان کو زحمت دی ہے۔ زبیر صاحب بہت شکریہ سر آپ کے وقت کے لیے۔ سر پہلے تو یہ فرمائیے گا کہ اکانومی آپ کی ایکسپرٹیز میں رہی ہے ہمیشہ، یہ جو آئی ایم ایف کا وفد ملاقاتیں کر رہا ہے، کبھی چیف جسٹس سے، اب سپریم کورٹ بار کے لوگوں سے بھی مل رہا ہے، دیگر سیکٹر سے بھی ملاقاتیں کر رہا ہے، یہ صرف اسی لیے ہے کہ جو باہر سے فورن انویسٹمنٹ آنی ہے اس کو کس طرح سیکیور کرنا ہے، یا اس کی ڈومین میں کچھ اور باتیں بھی ڈسکس ہو سکتی ہیں؟ دیکھیں سنا، یہ میرا نہیں خیال ہے کہ دنیا کی تاریخ میں کبھی ہوا ہوگا کہ آئی ایم ایف ان ایریاز میں جا رہا ہے۔ آئی ایم ایف اپنے آپ کو ریسٹرکٹ، ظاہر سی بات ہے آپ آئی ایم ایف سے پیسہ مانگتے ہیں، قرضہ مانگتے ہیں، تو آئی ایم ایف کا یہ رائٹ ہوتا ہے کہ جی وہ آپ کے جو اکنامک فنڈامنٹلز ہیں اس کے بارے میں حکومت کے ساتھ ایک ایگریمنٹ کرے کہ جی آپ ابھی ہمارے پاس آئے ہیں، لیکن اصل چیز تو یہ ہے کہ ہم تو آپ کو قرضہ دے دیں گے، لیکن یہ اگلے 2 یا 3 سال جس پیریڈ میں ہم دے رہے ہیں، آپ اپنے یہ جو اکنامک فنڈامنٹلز ہیں، چاہے وہ اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز ہیں، چاہے ٹیکس سٹرکچر ہے، چاہے انرجی سیکٹر ہے یا دوسرے شعبے ہیں، اس کو کیسے اصلاحات اس میں کریں گے کہ تاکہ آپ کو آئندہ آئی ایم ایف کے پاس نہ آنا پڑے۔ سو اس حد تک تو بالکل کا رائٹ بھی ہوتا ہے، اور وہ مانیٹر بھی کرتے ہیں اور ریگولر ریویوز بھی کرتے ہیں۔ اس دفعہ ایک نئی چیز ہوئی تھی، اور وہ یہ ہوئی تھی کہ وہ پہلے تو صرف وفاقی حکومت کے اوپر نظر رکھتے تھے، اب اس دفعہ انہوں نے کہا کہ نہیں، وفاقی حکومت میں تو بہت سی چیزیں ہوتی ہی نہیں ہیں جو صوبائی حکومتوں کے پاس ہوتی ہیں، جس کا فائنینشیل مینجمنٹ سے اور معیشت سے تعلق ہوتا ہے، تو اب ان کی وہاں بھی ٹوٹل کنٹرول ہے، اور جس قسم کی کنڈیشنز، سخت کنڈیشنز انہوں نے اس دفعہ لگائی ہیں جو اس سے پہلے نہیں تھی، تو ایک تو یہ اس حد تک تو پھر بھی سمجھ آتا ہے کہ جی 25ویں دفعہ آپ گئے ہیں، جو کہ ورلڈ ریکارڈ ہے، تو ظاہر سی بات ہے آئی ایم ایف بھی کہے گا کہ یار آپ اپنے آپ کو درست کیوں نہیں کرتے، لیکن یہ انپریسیڈنٹڈ ہے کہ جی وہ جا کے چیف جسٹس سے ملیں اور اس نظام کو بھی دیکھیں کہ جو اپوائنٹمنٹ آف ججز ہیں اس کا طریقہ کار کیا ہے، یا آپ کے سیولین بیوروکریسی جو ہے وہ کس طرح سے کر رہی ہے، اور جو دوسرے جو نان فائنینشیل اور نان اکنامک ایشوز ہیں اس پر ان کو اتنے ڈیٹیل میں جا کے پوچھنا۔ سو ایک تو یہ ریفلیکٹ کرتا ہے کہ پاکستان کی جو ہم کہتے ہیں نا سوورینٹی ہمارے پاس بالکل بھی نہیں رہی ہے، ہم ایک بالکل ایسے کنٹری ہیں جس کے پاس بالکل ہم نے گھٹنے ٹیکے ہوئے ہیں، اور جو بھی آئے گا وہ کنڈیشنز امپوز کرے گا، اور ہمارے پاس کوئی چوائس ہی نہیں ہے اور ہمیں ماننی پڑیں گی، کیونکہ یہ دنیا کی تاریخ میں مجھے تو نہیں پتا، میں نے بڑا اسٹڈی کیا کہ آئی ایم ایف اس حد تک جاتا ہے۔ سو I think we have lost everything as far as sovereignty is concerned، اور ہم وہ جو فیصلے ہیں
جو کہ چاہے بیسک چیزیں ہوں فیصلہ کرنے کے، بجلی کے نظام کے حوالے سے، ٹیکس کے نظام کے حوالے سے، پبلک سیکٹر انٹرپرائزز کے حوالے سے، سولین بیوروکریسی کے حوالے سے، سول ملٹری ریلیشنز کے حوالے سے، الیکٹورل پروسیس، شفافیت ججز کے حوالے سے، یہ ساری چیزیں یہ خیال ہے اس سے زیادہ تو خراب کبھی ہو ہی نہیں سکتا تھا. صحیح کہہ رہے ہیں. اچھا اب لیکن سر اب یہ بتائے گا کہ آئی ایم ایف بظاہر باتوں میں تو بڑا خوش نظر آتا ہے، مطلب شہباز شریف صاحب کو جو اپریشیٹ انہوں نے کیا، انہوں نے کہا جی آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں. اس پہ میاں نواز شریف صاحب بھی بول پڑے کہ حکومت کو شاباش ملی ہے. تو ہم نے بھی اس بہانے کہہ دیا کہ آپ بجلی کے نرخوں پہ غور کر لیں. تو ایک تو وہ ویسے ہی ہمت بندھا رہے ہیں، اور دوسرا یہ کہ کیا واقعی پاکستان نے وہ حالت مجبوری صحیح لیکن ان پر عمل درآمد کیا چیزوں پر. دوسرا کیا آپ کو لگتا ہے کہ بجلی کے ریٹ کم ہو سکیں گے؟ کیونکہ اگر ایسا ہو جائے تو انڈسٹریل سیکٹر کو بڑا ہیلپ ملے گی. دیکھیں یہ جو چیزیں ہوتی ہیں نا، آئی ایم ایف نے تعریف کی اور بڑی اچھی بات ہے، لیکن میں اس سے خوش نہیں ہوتا. اصل نا اس کی بڑی سمپل سی ریزن ہے. ابھی میں نے آپ کو کہا کہ یہ 25واں آئی ایم ایف پروگرام ہے. اس کا مطلب ہے 24 آئی ایم ایف کے پروگرام فیل ہوئے، اور ابھی اس سے پہلے جو تھا ہم نے لیا تھا 2022 میں، اس سے پہلے 2018 میں جب پی ٹی آئی کی حکومت آئی تھی، اس سے پہلے 2013 میں جب پی ایم ایل این کی حکومت آئی تھی، پیپلز پارٹی کی 2008 میں، اور آپ جاتے جائیں پیچھے کہ جو بھی حکومت آئی ہے. سو ہم نے اصلاحات کی نہیں، لیکن آئی ایم ایف نے اپنا پورا پیسہ دے دیا ہمیں، اور ہر دفعہ ہم ان کے پاس گئے اور انہوں نے نیا قرضہ دے دیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آئی ایم ایف از ناٹ ریئلی ہیز ہیلپ پاکستان. اگر وہ سختی کرے، دیکھیں نا آپ ایک بینک جاتے ہیں ایک لون لینے کے لیے، ایک موٹر سائیکل کا بھی لون لیتے ہیں، تو اس میں آپ کو پہلے مہینے کی پہلی تاریخ کو قرضہ قسط دینی پڑتی ہے. اگر بینک بالکل چھوٹ رکھ دے آپ کو، اور 5 سال میں آپ نے وہ قرضہ 90% دیا نہ ہو، اور اگلا قرضہ پھر مل جائے، تو وہ پھر نہیں کرے گا، وہ پوری قسطیں پے کرے گا. تو ڈسپلن لانے کے لیے، یہ انشور کرنے کے لیے کہ معیشت جو ہے وہ اسٹرانگر فوٹنگ پر آ جائے، اس دوران جب وہ آئی ایم ایف کے پروگرام ہے، اس میں آئی ایم ایف کا بہت آئی ایم ایف بالکل تھپکی دیتا ہے. آئی ایم ایف کا یہ جو ایک کرٹیسزم ہے جو بہت لوگ شیئر کرتے کہ آئی ایم ایف کنٹریز کے لیے اس طرح سے ہیلپ نہیں کرتا. قرضہ دے دیا بھائی، قرضہ دے دیا، ہم نے قرضہ چاہیے تھا. اور کویسچن یہ ہے سنا، بڑا سمپل سا، اگر انہیں تھپکی دی ہے، شاباشی دی ہے، میرا ایک سمپل سا سوال ہے، اگر 3 ممالک جو ہیں یو اے ای، سعودی عربیہ، چین، جنہوں نے ہمیں پیسے دیے ہوئے ہیں اسٹیٹ بینک کے ریزروز کے لیے، اور آئی ایم ایف کا جو پیسہ آیا ہے، اگر اس کو ہٹا دیا جائے تو ملک گر جائے گا. کوئی ایک اکانومسٹ مجھے بتا دیں جو کہہ نہیں جی ہم اتنا سنبھل گئے کہ اب ہم وی ول بی آن اور آن. یہ ایک حقیقت ہے کہ جی 9-10 بلین ہم نے ان 3 ممالک سے دیا ہوا ہے، اور جو کہ تقریباً سارے کا سارا فارن ایکسچینج ریزروز کے برابر ہے. تو اس کا مطلب ہم تو بالکل گر جائیں گے، ڈیفالٹ ہو جائے گا. یہ آج کی سچویشن ہے. سو ابھی یہ تعریفیں کسی سے لینا، اب سپوز کریں ایک اور ملک آتا ہے وہ ہمیں $4 بلین دے دیتا ہے قطر، تو ہم کس چیز پر خوشیاں منائیں گے کہ جی ہماری اسٹیبلٹی آ گئی اکانومی میں. اسٹیبلٹی تو اس وقت آئے گی جب لوگوں کے حالات صحیح ہوں گے، جب مڈل کلاس کو ایک اس کی پرچیزنگ پاور امپروو ہوگی، جب غربت کی لکیر سے لوگ نیچے نہیں جا رہے ہوں گے، وہاں سے نکل کے اوپر آ رہے ہوں گے، جب ان امپلائمنٹ کی شرح تقریباً 11% نہیں پہنچ جائے گی. اچھا لیکن اب سر اب آپ نے بات ایسی چھیڑ دی ہے، ایک طرف دیکھیں نا وہ کہہ رہے ہیں کہ جی شرح سود کو دیکھیں ہم 12 پہ لے آئے ہیں، جو مہنگائی بڑھنے کی رفتار ہے، چلیں یہ نہیں کہہ رہے مہنگائی کم ہو رہی ہے، کہہ رہے ہیں مہنگائی بڑھنے کی رفتار ہم نے کم کر دی ہے، لیکن عام آدمی کو آپ درست کہہ رہے ہیں کہ اس کا فائدہ نہیں ہو رہا. تو ایک تو یہ کہ وجہ کیا ہے اس کی، اور دوسرا سر یہ فرمائیے گا کہ یہ جو ابھی اپوزیشن کی طرف سے آئی ایم ایف کو ڈوزیئر دیے جا رہے ہیں، بتایا جا رہا ہے کہ دیکھیں ہمارے ساتھ الیکشن میں بھی زیادتی ہوئی ہے، آپ کے خیال میں آئی ایم ایف کو کیا پڑی ہے کہ وہ ہمارے الیکشن کے اوپر گفتگو کرے؟ ان کو کوئی ان کے مینڈیٹ میں آتا ہے یہ؟ دیکھیں سنا، یہ بڑا ایک کنٹروورشل پوزیشن رہی ہے. ہمیشہ اوپینینز ڈفر کرتے ہیں کہ جی ہم اپنے مسائل باہر بتائیں یا نہ بتائیں، ہمیشہ سے رہا ہے. لیکن میرا اوپینین یہ ہے کہ ہمیں بالکل کھل کے بتانا چاہیے. پوائنٹ یہ ہے کہ آج میرے پوائنٹ آف ویو سے آج جوڈیشری سے آپ کو انصاف نہیں مل سکتا. جس قسم کی اصلاحات 26 امینڈمنٹ کی ہیں، جس طرح سے ابھی جو ریسنٹلی جس طرح اسلام آباد ہائی کورٹ میں وہاں سے لا کے لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس بنا دیے گئے ہیں، الیکشن کمیشن کا جو رویہ ہے، اور مطلب آپ کو انصاف ہے، پی کا لا آ گیا، سب کے ہمارے فنڈامنٹل رائٹس ہمارے سے چھین لیے گئے ہیں، یا باقی آپ جتنے بھی جو ہمارے ایز اے سٹیزن ہمارے پاس رائٹس ہو. اب آپ کی حکومت تو کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. گو بیک ٹو ایوب خان's ٹائم. 10 سال وہ رہے.
اگر پہلے سال کسی نے باہر جا کے بتایا ہوتا کہ پلیز اس کنٹری پر رحم کریں, یہ اس کنٹری ڈز ناٹ مین ایوب خان, دس کنٹری مینز اس وقت 10 کروڑ عوام ریپرزینٹس اے کنٹری, وہ پس رہے ہیں, یہ سسٹم بالکل انلیگل ہے, انکانسٹیٹیوشنل ہے, تو کیا اگر اس وقت ایک باہر سے ڈنڈا آتا اور صحیح ہو جاتا پاکستان تو وہ عوام کے لیے صحیح ہوتا؟ یا ضیاء الحق کے 11 سال اگر آپ نے چلنے دی, جی IMF کے پاس جا رہے ہیں آپ ملک کے خلاف, بھائی آپ نے قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے, آپ کو ملک کا خیال ہونا چاہیے. سو میں اس چیز سے بالکل میرا اوپینین کلیئر ہے کہ آپ ضرور بتانا چاہیے, ورلڈ انسٹیٹیوشنز کو بتانا. ہیومن رائٹ وائلیشنز ہو رہی ہیں, اب ہیومن رائٹ وائلیشنز ہو رہی ہیں, کورٹ سننے کے لیے تیار تھی, 6 ججز بول دیا اسلام آباد ہائی کورٹ کے کہ جی ہمیں ڈرایا دھمکایا جاتا ہے, کیمرے لگائے جاتے ہیں, اور کوئی سنوائی نہیں ہے اس کی, اور پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ باہر بھی نہ بتائیں, تو پھر کیا کریں؟ مطلب سب اپنے لب سی کے دماغ عقل جو ہے باہر نکال کے بیٹھ جائیں اور جو ملک کے ساتھ ہوتا ہے وہ ہونے دیں, ایسا تو نہیں ہو سکتا. درست. اچھا آپ سر یہ فرمائیے گا کہ آپ کے خیال میں یہ جو ترکی کے صدر اس وقت پاکستان کا دورہ کر رہے ہیں 5 سال کے بعد, اس سے پہلے 2020 میں آئے تھے, پھر بڑی 24 کے قریب معاہدے یادداشتوں وغیرہ پہ دستخط بھی ہو رہے ہیں, لیکن ہے تو خوشائند یہ, لیکن اس طرح مختلف جو ممالک کے دورے ہوتے ہیں اس میں دستخط تو ہوتے ہیں, لیکن پریکٹیکلی آپ کو لگتا ہے کہ ان سے ہم کچھ گین کر سکیں گے, خاص طور پر اس دورے سے بھی؟ سر اگر ہم ٹوٹل پچھلے 5 سال یا 10 سال کے MOUs اٹھائیں نا, میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ, تو میرا خیال ہے پاکستان میں جتنا انویسٹمنٹ آنی چاہیے تھی دنیا میں, مذاق ہی ہوتا رہا ہمارے ساتھ, کیونکہ ہم اتنے جہاں بھی وزیر اعظم جاتے ہیں, قطر جاتے ہیں, UAE جاتے ہیں, سعودی عربیہ جاتے ہیں. ایک میں مثال آپ کو دیتا ہوں, آئل ریفائنری سعودی عربیہ کے حوالے سے 4 دفعہ MOU سائن ہو چکا ہے. پہلے ایک دفعہ ہوا 2017 میں, پھر ہوا عمران خان کے زمانے میں, پھر ہوا شہباز شریف جو 2022 میں ہیں, پھر ہوا 2024 میں. وہ ہے کہاں آئل ریفائنری؟ تو میرا خیال ہے یہ جو ہوتے ہیں نا, یہ پتہ نہیں کب سمجھ آئے گی کہ ہمیں اپنے آپ کو اس چیز کو پروموٹ کرنا چاہیے جو صحیح ہے. آج کے دن اگر میں یہ بتاؤں, اور وزیر خزانہ نے اس کو ایکسیپٹ کیا ہے, یہ پبلک فگر ہے, انویسٹمنٹ, ساری انویسٹمنٹ کی بات ہے نا, انویسٹمنٹ ٹو GDP ریشو 50 سال کی کم ترین سطح پر ہے. تو دیٹ از دا ریالٹی. اب وہ کیا MOU سائن ہوتے ہیں, وہ سب کو کہا جاتا ہے کہ جی وہاں سے ترکی کے وزیر صدر آ رہے ہیں, ساری منسٹروں کا MOUs تیار کریں, MOUs. اسی طرح سے جب ہمارے لیڈرز باہر جاتے ہیں MOUs تیار کریں. آئی تھنک ریالٹی کو دیکھنا چاہیے. ریالٹی میں بہت سے ایسی چیزیں ہیں, فیکٹرز ہیں جو انویسٹمنٹ کو ڈسکریج کرتی ہیں. ہمارا جو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے, ہمارے جو ٹیررزم کے حوالے سے 2 پروونس, تو وہاں ادھر کوئی انویسٹمنٹ کی ابھی سوچے گا. پھر آپ کی پولیٹیکل انسٹیبلٹی اتنی زیادہ, پھر جوڈیشری کی اتنی مار دھاڑ ہو رہی ہے, پھر الیکشن کے حوالے سے اتنی زیادہ تفریق ہے, پھر ایک بہت بڑی تعداد ہے جس میں پاپولر لیڈرشپ شامل ہے, وہ اندر بند ہے. ایسے ماحول میں انویسٹمنٹ کو اٹریکٹ کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے. سر وقت ختم ہو چکا ہے, لیکن اگر آپ مختصراً مجھے کوئکلی بتا سکیں, یہ جو جوڈیشری میں اس وقت مسئلہ چل رہا ہے, آپ کے خیال میں اس کی بینیفیشری کون ہے؟ جوڈیشری تو اس وقت مشکل میں گھرتی ہوئی نظر آ رہی ہے, یہ ریزالو کر سکیں گے؟ نہیں, حکومت ہے نا, اس کی سمپل سی ایک آدھے سیکنڈ کی بات ہے. پہلے جوڈیشری میں اپوائنٹمنٹس جو ہوتی تھی وہ جوڈیشری کرتی تھی, ججز کرتے تھے, ٹھیک ہے, اس میں غلط صحیح ہوتا تھا اور ہمیں ایکسیپٹ کرنا پڑتا تھا. اب ہم چلے گئے کہ جوڈیشری میں جو اپوائنٹمنٹس ہیں وہ جوڈیشری نہیں, حکومت کرے گی. تو جب حکومت کرے گی تو وہ تو اپنے مفاد میں کرے گی نا, وہ اپنے دوستوں یاروں کو, اپنے نون لیگ پیپلز پارٹی والوں کو جج بنائے گی, تاکہ وہ ایسے فیصلے نہ کریں جو حکومت وقت کے لیے مشکل ہو. ہمیشہ سے بڑا کلیئر ہوتا ہے, جوڈیشری ہیز ٹو بی انڈیپینڈنٹ آف دی ایگزیکٹو. یہ بیسک رول ہوتا ہے دنیا بھر میں. تلوار ہونی چاہیے اوپر, جیسے میڈیا کی تلوار ہوتی ہے حکومت وقت پر, جیسے اپوزیشن کی تلوار ہوتی ہے حکومت وقت پر. یہ انشور کرتا ہے ایک چیک اینڈ بیلنس سسٹم. لیکن اگر آپ سب کو اپنے کنٹرول میں کر لیں گے تو پھر ملٹری رول میں اور اس میں کیا فرق رہ جائے گا. بہت بہت شکریہ سر, بہت سے سوالات, وقت کا پتہ ہی نہیں چلتا. محمد زبیر صاحب نے جس بہترین طریقے سے ایلیبریٹ کیا ہے کہ اس وقت کی حکومت کہاں سٹینڈ کرتی ہے اور جو کور ایشوز ہیں اکانومی سے ریلیٹڈ اس پر کہا کیا جا رہا ہے, لیکن ریالٹی میں وہ کیا ہے, اس کی بڑی حد تک انہوں نے وضاحت کی ہے. ایک مختصر وقفہ اور اس کے بعد ہم بات ہی کرنے جا رہے ہیں کہ IMF کے وفد نے سپریم کورٹ بار اور اس قسم کے دیگر پلیٹ فارم کے وکلاء سے بھی ملاقات کرنی ہے, لیکن اس ملاقات کا ایجنڈا کیا ہے؟ بظاہر وہی ہے جو کہا جا رہا ہے, یا پس پردہ اور بھی کچھ دیگر ایشوز کے اوپر بات ہوگی. اس پر بات کریں گے ایک بریک کے بعد.
بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. جس طریقے سے ہم بات کر رہے ہیں کہ عدلیہ کے حوالے سے بڑی خبریں آ رہی ہیں. صدر پاکستان کی طرف سے بظاہر تو اب نوٹیفیکیشن کا جو انتظار تھا وہ ختم ہو چکا ہے ججز کی تعیناتیوں کے حوالے سے, چاہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہو چاہے سپریم کورٹ میں ہو. لیکن لگ یہ رہا ہے کہ جس طرح اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحب کو جو عشائیہ دیا گیا تھا گزشتہ روز, اس میں بھی بہت سے ججز شامل نہیں ہوئے, بلکہ اگر کھل کر کہا جائے تو وہ ججز شامل نہیں ہوئے جنہوں نے اعتراضات کیے تھے. اور یقیناً اس سے یہ بات مزید واضح ہو چکی ہے کہ جو ریزسٹنس موجود تھا, جو کانفلکٹ موجود تھا, وہ کھل کر سامنے بھی آ رہا ہے سینیورٹی کے حوالے سے. لیکن اب دیکھنا ہوگا کہ آیا اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی اور اس کے بعد پھر سپریم کورٹ میں بھی جو ماحول بننے جا رہا ہے نئے ججز کے انکارپوریٹ ہونے کے بعد, تو کیا وہ ماحول اس سلسلے کو جس میں انصاف کی فراہمی بنیادی ترجیح ہونی چاہیے اس کو مزید بہتر بنائے گا, یا پھر اس ماحول میں آلودگی کی فضا پیدا ہوگی. لیکن اس سے بڑھ کر ایک بڑا ٹاسک یہ بھی ہوگا کہ جو چیلنجز مقدمات کی صورت میں اس وقت دونوں کورٹس میں موجود ہیں ان کی پرائیورٹی کیا ہوگی, کیونکہ خاص طور پر آئینی بینچز بننے کے بعد سپریم کورٹ میں بہت سے کیسز کی جو ڈائریکشن ہے وہ مختلف ہو گئی ہے, کیونکہ سیاسی کیسز کے حوالے سے اب آئینی بینچز ایسا ایک پلیٹ فارم بن چکے ہیں جہاں پر ہی تمام سیاسی مقدمات کو سنا جاتا ہے. تو اس کے بعد سے بھی ماحول میں تھوڑی سی تبدیلی نظر آتی ہے, کچھ ججز کے رویے اور ریمارکس میں بھی تبدیلی نظر آتی ہے. لیکن یہ ماحول آخر کس طرف لے کے جا رہا ہے اور کیا عدلیہ کے لیے زیادہ نقصان دہ ہے یا پھر پورے جوڈیشل سسٹم کے لیے نقصان دہ ہے, اسی کے اوپر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود صدر سپریم کورٹ بار میاں رؤوف عطا صاحب. میاں صاحب بہت شکریہ سر آپ کے وقت کے لیے. سر یہ فرمائیے گا کہ پہلے تو وزارت قانون نے بظاہر تو صدر کی منظوری کے بعد اب ججز کی جو تعیناتی ہے اس کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے, لیکن لگ یہ رہا ہے کہ اس نوٹیفیکیشن سے جو ججز آلریڈی وہاں کام کر رہے ہیں دونوں کورٹس میں وہ مطمئن نہیں نظر آ رہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں نوٹیفیکیشن جو ہوا ہے یقیناً یہ ایک پورا ایک پروسیجر اڈاپٹ کرنے کے بعد جوڈیشل کمیشن آف پاکستان سارا پروسیجر کمپلیٹ ہونے کے بعد نوٹیفیکیشن جاری ہو چکا ہے. تو صبح جن کے نوٹیفیکیشن ہوئے کلوتھ سیرامنی ہوگی وہاں پہ سپریم کورٹ میں ہوگی سپریم کورٹ کے ججز کے لیے, اور جس صوبوں کے ججز ایکٹنگ چیف جسٹس کا نوٹیفیکیشن ہوا ہے ان کی سیرامنی ہوگی. تو یہ میرا خیال ابھی یہ معاملہ جو 26 ترمیم سے جو شروع ہوا تھا یہ آہستہ آہستہ اپنے مراحل طے کرتا ہوا آگے بڑھ رہا ہے, اور امید ہے حالات بھی بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے. ججز کے درمیان بھی جو تھوڑا سا تناؤ نظر آ رہا ہے وقت کے ساتھ ساتھ اس میں, جیسے چیف جسٹس پاکستان نے بھی کسی جگہ کہا تھا کہ معاملہ سیٹل ہو جائے گا آہستہ آہستہ. نہیں, انہوں نے تو بڑی ہوپ دلائی تھی کہ آہستہ آہستہ چیزیں بہتر ہو جائیں گی. لیکن اب جس طرح سر اگر میں پہلے چلے ایک چیز کی بات کر لوں, اسلام آباد ہائی کورٹ پہ جس طرح جسٹس عامر فاروق صاحب کو جو عشائیہ دیا گیا اس میں وہ ججز نہیں آئے جنہوں نے خطوط لکھے یا جنہوں نے غالباً وہ پریزنٹیشن ایک دی تھی. پہلے تو میں یہ جاننا چاہوں گی وہ پریزنٹیشن کس قسم کی تھی یا اس میں کیا بات کہی گئی تھی, اور دوسرا یہ بھی فرمائیے گا کہ کیا اس کے بعد اب جو قائم مقام بنائے گئے ہیں چیف جسٹس صاحب ڈوگر صاحب, ان کو پھر مسائل کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا؟ یہ دیکھیں, ایک تو میں آپ کے سامنے گزارش کرتا چلوں کہ کوئی بھی شخص ناگزیر نہیں ہے کسی بھی ادارے کے لیے. بالکل ٹھیک. یہ ایام کی تبدیلی آتی رہتی ہے, چلتی رہتی ہے, اتار چڑھاؤ آتا رہتا ہے, نشیب و فراز آتا رہتا ہے. تو ان کو قبول کرنا چاہیے جو حقائق ہیں. جہاں تک ان کی سینیارٹی سے ریلیٹڈ جیسے آپ نے بات کی کہ ان کی ریپرزنٹیشن انہوں نے فائل کی تھی کہ ہماری سینیارٹی اس میں ڈسٹرب ہوئی ہے لاہور ہائی کورٹ سے, جو جن ڈوگر صاحب جو لایا گیا اس سے ہماری سینیارٹی متاثر ہوئی ہے. تو اس سلسلے میں ان کے پاس جو ریمیڈی تھی قانونی وہ انہوں نے اس کو اویل کی. وہاں پر ان کی جو کمپیٹنٹ اتھارٹی تھی یا جو ایپلٹ اتھارٹی تھی وہاں پر انہوں نے اس کو مسترد کر دیا ہے. ابھی اس کے پاس نیکسٹ جو فورم اویلیبل ہے اس میں وہ اس کے خلاف ابھی اس آرڈر کے خلاف جائیں گے. تو امید ہے کہ وہاں سے نیکسٹ فورم میں جیسے سپریم کورٹ جائیں گے اس کو تو یقیناً وہاں کے یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز جائیں گے سپریم کورٹ. یہ جو ان کا آرڈر ہوا ہے اس آرڈر کو یقیناً چیلنج کریں گے یا وہیں ریٹ میں چیلنج کریں گے. وہ فورم ابھی جو عامر فاروق صاحب نے جو ایک آرڈر پاس کیا ہے نا وہ تو ان فیلڈ ابھی ہے. ابھی لیگل ایک آرڈر ایک آ گیا نا وہاں سے, ابھی اس کو انہوں نے چیلنج کرنا ہے. اب دیکھیں ان کو ریمیڈی جو بنتی ہے وہ ریٹ کی صورت میں وہیں پہ بنتی ہے یا وہ سپریم کورٹ جاتے ہیں. اچھا, ڈوگر صاحب بیسیکلی ابھی صرف قائم مقام ہیں, ان کو فل فلیج چیف جسٹس نہیں بنایا گیا, یہ آپ کہہ رہے ہیں. اچھا, ایک اور مسئلہ بھی جو درپیش ہے میرا خیال ہے جو کہ ہم سپریم کورٹ کے کانٹیکس میں بھی آپ سے جاننا چاہیں گے کہ یہ ٹرانسفر اور تعیناتیاں اس کے اوپر ڈیبیٹ ہو رہی ہے کہ جی ایک سب جوڈس ہے میٹر اور ایک جو ہے وہ تقریباً رول کے مطابق ہوتا ہے, وہ کیا طریقہ کار ہے؟ کیونکہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ٹرانسفر کر دیں تو سینیورٹی متاثر نہیں ہوتی, وہی سینیورٹی لے کے اگلا جو جج ہے وہ ادھر آ جاتا ہے. کچھ ججز کی رائے یہ ہے کہ نہیں, کیونکہ وہ آتے ہیں تو نیا اوتھ اٹھاتے ہیں تو پھر وہ سینیورٹی میں, وہ کیا طریقہ کار ہے؟ دیکھیں آرٹیکل 200 یہ ایک ویل ڈیفائنڈ میکنزم فراہم کرتا ہے. جی ٹھیک ہے. یہ صدر پاکستان کو بااختیار بناتا ہے اس چیز میں کہ اگر وہ
وہ ان کا اختیار ہے کہ وہ ایک ہائی کورٹ سے دوسری ہائی کورٹ میں کسی بھی جج کو بجز اس کی رضامندی کے اور اس کے ساتھ چیف جسٹس پاکستان سے مشاورت سے اور جو ریلیونٹ کورٹس ہیں ان کی مشاورت سے کسی بھی جج کو ٹرانسفر کر سکتے ہیں. تو جس جج کو وہ ٹرانسفر کرتے ہیں جو اس کی جو سینیارٹی ہے جس وقت وہ فرام دی ڈیٹ آف ایلیویشن جو ان کی سینیارٹی ان کو سائن کی گئی تھی وہ اس کی پوزیشن وہ کنٹینیو کرے گی, وہ کیری کر کے لائیں گے ساتھ ہی اگلے کورٹس میں, کیونکہ وہ جو سروس رائٹس ان کو اس میں دستیاب تھے وہ ویری نہیں کریں گے آگے, وہ جب سینیارٹی بھی ویری نہیں کرے گی وہاں پہ, وہ انٹیکٹ رہے گی, ان چینج رہے گی. لیکن کچھ لائرز کی یہ سجیشن تھی کہ اگر اس حوالے سے کوئی ایک فیصلہ دے دیا جائے, ایسا کچھ موجود ہے نہیں, ان کا یہ کہنا تھا کہ اگر ایسا کوئی فیصلہ آ جائے تو وہ چیزیں کون ریکارڈ آ جاتی ہے, ایسا کچھ ہے کہ ایسا کوئی ڈیسیژن موجود نہیں ہے؟ جب بھی کوئی جج کی ایلیویشن ہوتی ہے نا وہ اپنے آفس کا اوتھ لیتا ہے, وہ ٹیریٹری کا نہیں لیتا کسی علاقے کا. وہ جو پروونس ہے یہ کیپٹل جو ہے نا یہ پروونس نہیں ہے, یہ وفاق کی ایک علامت ہے, وفاقی اکائی ہے, تو اس میں تمام صوبوں کی ریپرزنٹیشن اس میں ضروری ہے. اور پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ بلوچستان سے اور صدرن پنجاب سے اور سندھ کے جو اندرون سندھ سے ججز کو یہاں تعینات کیا گیا ہے. اور اس میں سپریم کورٹ بار ایسوسیشن نے, پاکستان بار کونسل نے, بلوچستان ہائی کورٹ بار ایسوسیشن نے, سندھ ہائی کورٹ بار ایسوسیشن نے, پنجاب بار کونسل نے اور یہ کے پی کے بار کونسل نے اس کو اپریشیٹ کیا ہے. اور جو اس کی ہماری سبارڈینیٹ جوڈیشری ہے کسی کی طرف سے آپ کو آواز نظر نہیں آئی احتجاج کی, چھوڑ دیں. بالکل صحیح, بہت بہت شکریہ میاں رؤوف فتح صاحب, صدر سپریم. بڑی ہی کلیئرٹی کے ساتھ اس وقت جو سٹانس ہونا چاہیے اس قسم کے پلیٹ فارمز کا جس کو وہ ریپرزینٹ کر رہے ہیں, انہوں نے اپنا موقف بھی دیا ہے اور جو بہترین سلوشن ہو سکتا ہے وہ بھی بتایا ہے. یقیناً اب عدلیہ کے اوپر بھی ایک بڑی ذمہ داری ہے کہ ایز سون ایز پاسبل اس ایشو کو ریزالو کیا جا سکے, کیونکہ جو اولین ترجیح ہونی چاہیے وہ انصاف کی فراہمی ہونی چاہیے. آپسی اختلافات تو اپنی جگہ, ایک مختصر وقفہ اور اس کے بعد سیاسی طور پر حکومت کے لیے کیا محاذ ہیں جن کے اوپر چیلنجز کا سامنا ہو سے اس کے اوپر بات کریں گے ایک بریک کے بعد. بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. جس طریقے سے اس وقت ہم بات کریں کہ سیاسی طور پر بہت سی چیزیں ہیں جو کہ ڈیولپمنٹ کی طرف جا رہی ہیں, وہیں ترکی کے صدر کا پاکستان آنا اور یقیناً 5 سال کے بعد اس کو بڑا مثبت انداز میں لیا جا رہا ہے, کیونکہ نہ صرف یہ کہ پاکستان اور ترکی کے مراسم کے اوپر بڑے عرصے سے جو ایک طریقے سے جمود طاری تھا وہ ختم ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے, کیونکہ 5 سال کے دوران بہت سی تبدیلیاں پاکستان کی سیاست اور حکومتوں کے اندر آئی ہیں. یقیناً ایک مستحکم حکومت کے آنے کے بعد اس دورے کو اہم تو قرار دیا جا رہا ہے اور بہت سے معاہدوں پر بھی دستخط ہوئے ہیں, لیکن اب دیکھنا ہوگا کہ انٹرنیشنل سینیریو میں ترکی کا خاص طور پر کچھ امپورٹنٹ ایشوز کے اوپر جو سٹانس رہا ہے اس میں پاکستان کی سٹینڈنگ کہاں ہوتی ہے. لیکن دوسری طرف IMF کا وفد بھی پاکستان میں موجود تھا اور ان کی بھی اہم ترین ملاقاتیں ہوئیں اور بڑا مثبت اس کو قرار دیا جا رہا تھا پاکستان کی معیشت کے حوالے سے. بظاہر تو یہ لگ رہا ہے کہ اس وقت کی حکومت کے پیر مزید مستحکم ہو رہے ہیں, لیکن دوسری طرف دیکھا جائے تو عدلیہ اور اس کے علاوہ اپوزیشن دونوں طرف سے کوئی اچھی خبر نہیں آ رہی ہے. یقیناً اس کے لیے حکومت کی اپنی کوئی کاؤنٹر پالیسی تو ہوگی, لیکن وہ پالیسی کیا ہے اب تک کھل کے سامنے نہیں آ سکی ہے. اسی پورے ماحول کے اوپر بات کرنے کے لیے کہ کیا ہو سکتے ہیں حکومت کے پاس, بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی و تجزیہ کار زاہد حسین صاحب. زاہد صاحب بہت شکریہ سر آپ کے وقت کے لیے. سر پہلے تو میں یہ جاننا چاہوں گی کہ ترکی کے صدر تقریباً 4-5 سال کے بعد پاکستان آئے ہیں اور بڑے طویل معاہدوں کے اوپر دستخط بھی ہوئے ہیں, اور ہر مرتبہ جب بھی دورہ ہوتا ہے تو اس قسم کی چیزیں تو ہوتی ہیں, لیکن آپ کو لگتا ہے کہ اس دورے سے بہت کچھ گین کیا جا سکتا ہے پاکستان کے پرسپیکٹیو میں؟ ترکی اور پاکستان کے درمیان بہت ہی گہرے تعلقات رہے ہمیشہ ہسٹوریکلی, ارسپیکٹیو آف کون سی گورنمنٹ یہاں پہ رہی ہے یا ترکی میں رہی ہے. پچھلے اگر 75 سال کی تاریخ میں دیکھیں تو ہر حکومت کے ساتھ ان کے اچھے تعلقات رہے. تو اسے یہ کہہ سکتے ہیں کہ ترکی اور پاکستان کی دوستی ہے, نہ کسی پرٹیکولر گورنمنٹ کے ساتھ نہیں ہے. یہ صحیح ہے کہ 5 سال بعد ان کا آنا ہے, لیکن اس دوران میں ہمارے وزیر اعظم بھی جاتے رہے وہاں پہ, اور مختلف کانفرنسز میں پاکستان اور ان کی ملاقات بھی ہوتی رہی ہے. لیکن اس لیے صحیح ہے کہ 5 سال بعد ان کی آ رہی ہیں, تو اس میں کچھ معاہدوں پہ بھی وہ دستخط بھی ہوئے. تو اس کی میں سمجھتا ہوں کہ ٹھیک ہے ایک اہمیت تو ہو سکتی ہے, لیکن یہ کوئی بہت زیادہ چیز نہیں, کیونکہ پاکستان اور ترکی کے درمیان آلریڈی بہت سے چیزوں پہ بہت سارے اس میں سیکٹرز میں کوآپریشن جاری ہے. تو میں کہ اچھا ایک تاثر ملتا ہے, کیونکہ ترکی ہے اور زیادہ دوستی بھی بڑھتی ہے. اور خاص طور پہ دیکھنا یہ ہے کہ اب اس میں جو ایم او یو سائن ہوئے ہیں اس میں کتنی میٹرلائز ہوتے ہیں. اصل پاکستان کا مسئلہ یہی آتی ہے کہ جب بھی کوئی بین الاقوامی لیڈر یہاں تشریف لاتے ہیں تو درجنوں کے حساب سے ایم او یو سائن ہوتے ہیں, لیکن آخر میں ہمیں پتہ چلتا ہے
کہ اس میں سے چند فیصد جو ہے وہ مٹیریلائز ہوتے ہیں. تو اچھی بات ہے کہ یہاں پہ کچھ چیزوں پہ جو ہے بات چیت جاری رہی ہے. کچھ لگتا یہ ہے کہ کچھ اہم ہوگی، لیکن اصل بات یہ آتی ہے کہ اینڈ آف دا ڈے کہ کتنی مٹیریلائز ہوتے ہیں ایم او یوز. اچھا یہ فرمائے گا سر کہ چلیں اب تو ایک تو ترکی کا یہ دورہ ترکی کی طرف سے ہو رہا ہے، لیکن ایک اور اہم دورہ بھی ہو رہا ہے جس کے اوپر بڑی بات ہوتی رہی ایک دن پہلے تک، اور وہ آئی ایم ایف کے وفد کا تھا. ویسے تو یہ کہ آئی ایم ایف نے بڑا اپریشیٹ کیا ہے پاکستان کی پرفارمنس کو، لیکن ایک تو وجہ کیا ہے کہ پاکستان ان تمام اچھی چیزوں کو اس وقت اپناتا ہے جب آئی ایم ایف جیسے ادارے اس کو مجبور کر دیتے ہیں ان پالیسیز کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے. دوسرا اس دورے سے کیا امید کی جا سکتی ہے؟ کبھی وہ چیف جسٹس سے مل رہے ہیں، کبھی ججز سے مل رہے ہیں، کبھی دیگر شخصیات سے ملاقاتیں ہو رہی ہیں، کبھی اپوزیشن لیڈر ان کو خطوط لکھ رہے ہیں اور ثبوت فراہم کر رہے ہیں اپنی الیکشن کی مسائل جو ان کو درپیش رہے ہیں اس حوالے سے. یہ فرمائے گا کہ کیا ضروری ہے کہ اتنا اسپیس بھی دیا جائے اور لیوریج بھی دیا جائے، اور پھر اس دورے سے کوئی نتیجہ اخذ کر سکتا ہے پاکستان کے اندر؟ نہیں، کبھی نہیں. دیکھیں یہ بات صحیح ہے کہ جو دورہ ہوتا ہے آئی ایم ایف کے ڈیلیگیشنز کی، وہ اس کی تسلسل ہوتی ہے. جو ہم اس وقت آئی ایم ایف کے معاہدے کے تحت ہیں، اور جو نیکسٹ ٹرانش ملنی ہے ہمیں امداد کی، جو پہلے ہمیں مور دین 1 بلین ملی تھی پہلا ٹرانش، لیکن اب دوسرے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہ دیکھنے آتے ہیں کہ تمام اہداف جو آپ مقرر کیے تھے آئی ایم ایف نے فائنینشلی اور ٹیکس کے حوالے سے، وہ پورے ہوئے یا نہیں ہوئے. وہ تو ٹھیک ہے، ایک نارمل ایک فارمل سی چیز ہوتی ہے، لیکن اس وقت جو ہے سب سے ایک عجیب سی چیز ہے جو کہ پہلے پاکستان میں جو بھی آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدے ہوئے تھے، پاکستان کا 24واں معاہدہ ہے، لیکن یہ کبھی بھی نہیں ہوا کہ جو ہے وہ یہ جو فائنینشیل یا اور بھی جو کنڈیشنالٹیز ہوتی ہیں اپنے فسکل اس کے حوالے سے اسی تک محدود ہوتی ہے. لیکن اب کی جو ہے بہت ہی براڈن ہوا ہے. یہ پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں ہے آئی ایم ایف کے ساتھ، اور میں خیال کم اس کی مثال ملتی ہے دنیا کے کسی اور ممالک میں کہ آپ جو ہیں وہ چیف جسٹس سے بھی مل رہے ہیں، اور آپ پھر ان کے اس میں شامل ہے گڈ گورننس پہ بھی، کرپشن پہ بھی. میں خیال یہ کہ یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہے جو دائرہ کار ہے آئی ایم ایف کا، اس سے ہٹ کے ساری چیزیں ہو رہی ہیں. اور اس میں ایک سب سے بڑی نقصان دہ یہ ہے کہ پھر آپ کا ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جو آپ کے پوری چیزیں، چاہے وہ گورننس کے حوالے سے ہو، چاہے فائنینشیل پالیسی کے حوالے سے ہو، اور ایون آپ ہو سکتا ہے کہ فارن پالیسی کے حوالے سے بھی پھر آئی ایم ایف کی ہی ڈکٹیشن پہ آپ چلیں گے. اور یہ میں خیال یہ کہ مجھے تو عجیب سا معلوم ہوتا ہے کہ یہ معاہدے کا حصہ کس طرح سے بنا ہے. یہ کبھی بھی اس میں مینڈیٹ میں نہیں آتی. اب چیف جسٹس سے ملے ہیں، میرا خیال یہ کہ بہت بڑا سوال پیدا ہوتا ہے کہ چیف جسٹس سے ملنے کا مقصد کیا ہے. ٹھیک ہے، بہت سارے مسائل ہیں جس پہ ہم بھی تنقید کرتے ہیں کہ جس طرح سے دلیا کو یہاں پہ 26 امینڈمنٹ کے بعد ایک لحاظ سے اس کی اٹانومی ختم کر دی گئی، وہ تو الگ بات ہے. لیکن آپ کو کبھی اس بات کی اجازت نہیں ہونی چاہیے کہ ایک لحاظ سے ملٹی ایجنسی جو ہے اس میں یہ طے کرے کہ آپ کو کیا کرنا کیا ہے. اور پھر میں خیال یہ کہ پاکستان میں یہ بھی آ رہا ہے کہ جو ہماری جو کشمکش ہے، سیاسی کشمکش ہے یا انسٹیبلٹی ہے، اس کی عکاسی بھی یہاں پہ ہو رہی ہے، جس کا آپ نے ذکر کیا کہ خط بھی لکھے جا رہے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے اس قسم کی ملاقاتیں بھی ہو رہی ہیں. میرے خیال یہ کہ اچھا شگون نہیں ہے پاکستان کی ریاست کے لیے. درست. اچھا سر، اب ایک تو یہ مسئلہ بھی ہے، لیکن اب دوسری طرف ہم کچھ اور بھی چیزیں دیکھ رہے ہیں جو اچھا شگون نہیں بن رہی ہیں. جیسے اسلام آباد ہائی کورٹ میں جب ججز کی تعیناتیاں ہوئی ہیں، وہاں کے ججز کی طرف سے اعتراضات ہو رہے ہیں. سپریم کورٹ میں جب جن ججز کو تعینات کیا جا رہا ہے اس کے اوپر بھی کچھ جوڈیشل کمیشن کے اجلاس کے اوپر کچھ ججز کی ریزرویشنز تھیں. آپ کے خیال میں یہ خلیج تو پہلے ماضی میں بھی رہی ہیں ججز کے بیچ میں، لیکن کبھی کھل کر سامنے اس طرح نہیں آتی تھیں. اب یہ جو عدلیہ میں اس قسم کے مسائل آ رہے ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ یہ سب کچھ 26ویں آئینی ترمیم کی وجہ سے ہوا ہے، یا بیسکلی اس ترمیم کی وجہ سے کھل کر سامنے آ گیا ہے، اور اس کا نقصان آپ کے خیال میں عدلیہ کو ہو رہا ہے یا حکومت کو ہو رہا ہے زیادہ؟ دیکھیں، یہ اختلافات تو پہلے بھی رہے تھے. قاضی فیض عیسیٰ کے زمانے میں بھی خط لکھے جاتے تھے، اور اختلافات کی اس میں اظہار بھی ہوتا تھا مختلف فیصلوں میں. لیکن جو آج نوعیت ہے اس کی پہلے سے پاکستان کی تاریخ میں اس کی کوئی نظیر نہیں ملتی ہے. یہ ایک بالکل اوپن تصادم کی طرف ہم جا رہے ہیں، اور جو اس کی ایک تو بنیادی طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ جو حکومت کی کوشش رہی ہے کہ وہ کسی طرح سے جو ہے وہ عدلیہ کو اپنے ماتحت کر لے یا اس کے جو اٹانومی اس کو ختم کرے، اسی کا نتیجہ یہ ہے کہ آج ہم اس کو یہ دیکھتے ہیں، یہ صورتحال بن کے آتی ہے. دوسری ایک اور بات بھی آتی ہے کہ 26ویں ترمیم جو ہے اس کا بنیادی مقصد یہی تھا کہ کسی طرح سے جو اٹانومی یا طاقت کو جو ہے عدلیہ کی اس کو ختم کیا جائے.
اور میرے خیال ایک حد تک لگتا بھی ہے کہ حکومت اس بات میں کامیاب ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. لیکن اگر کامیاب ہو بھی جاتی ہے اس کے نتائج بہت خطرناک پاکستان کے لیے، جمہوری عمل کے لیے بہت خطرناک ثابت ہوں گے. ابھی بھی دیکھ لیں کہ پاکستان جب یہ سارا سلسلہ اس وقت شروع ہوتا ہے جب 6 ججز نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے، میرے خیال یہ جب قاضی فیض عیسیٰ جب چیف جسٹس تھے اس وقت انہوں نے خط لکھا تھا. اب یہی بات آتی ہے کہ 26ویں ترمیم کے بعد ایک اور چیز بھی ہوئی ہے. ایک تو ٹھیک ہے تربیت کر لی آپ نے اس کو بینچ بھی بنا دیا، تو اس کا مطلب یہ تھا کہ آپ نے سب سے پہلے تو یہ کیا کہ چیف جسٹس کا جو ہے کہ تقرر کا وہ بھی آپ نے پورا تبدیل کر دیا. پہلے یہ ہوتا تھا کہ سینئر چیف جسٹس اس میں ایک تسلسل خود بخود ہوتا تھا اور یہ ایک لحاظ سے اسٹیبلش ایک ٹریڈیشن بن کے آ گئی تھی اور اس میں پھر یہ کہ مداخلت جو ہے حکومت کی کم ہوتی تھی. اب آپ نے جو ہے جوڈیشل کمیشن بنا دیا ہے جو کہ تمام چیزوں کو طے کرتی ہے اور یہی صورتحال ہے کہ دلیہ کے ہے. تو یہ حکومت کو شاید یہ نظر نہیں آ رہا ہے کہ یہی جو انہوں نے ترامیم کی ہے اور جس طرح سے جو ہے سپریم کورٹ کو جو ہے بے ضرر اور ان افیکٹو بنانے کی کوشش کی ہے، الٹیمیٹلی ان کو بھی ول کم بیک ٹو ہاؤنڈ دیم کیونکہ یہ ان کے خلاف بھی استعمال ہو سکتی ہے. بالکل ٹھیک. بہت بہت شکریہ زاہد حسین صاحب. سر بھی مفصل انداز میں جو اس وقت کا سینیریو ہے، چاہے کورٹس کا ہو چاہے سیاست کا ہو، یہ انہوں نے بہت ہی زبردست طریقے سے بیان کیا. اور میرا خیال یہ ہے کہ جو لوپ ہولز ایکچولی موجود ہیں حکومت کے فیصلوں میں یا عدلیہ میں جو غلط فیصلے ہو رہے ہیں اس کی بڑی واضح نشاندہی کی ہے. اب دیکھنا یہ ہوگا کہ آیا حکومت سے لے کے اگر معاملات عدلیہ تک خراب ہوتے نظر آ رہے ہیں تو یقیناً اس کا کوئی نہ کوئی الٹیمیٹ سلوشن تو درکار ہوگا، ورنہ یہ حالات مزید ابتری کی طرف جاتے ہوئے نظر آئیں گے. اسی نوٹ کے ساتھ پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.